Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 971. Baitul Khayal Darkhana Jamaat Khana Dar es Salaam on the 14th May 1981. Satgur kahre daat hamara je hoye se teche hamara gale ka गले का हार करी राख के मोमन के सुख का अंत न पार रे भाई सुख का अंत न मौलाना हज़रत इमाम पे सलवत पढ़ो मौलाना। मौला फरमाते हैं, ये हज़रत इमाम का फरमान, ये तो गिनान चीज का है। इमाम सुल्तान ने मुझसे फरमाया, मेरा जो मोमन है मैं उसको हर वक्त याद करता हूँ। मेरा मोमन मुझे जितना याद करता है उससे मैं 20 गुना ज्यादा उसको याद करता हूँ। इस समझ फरमाया कि जो मेरा दास है मैं उसको अपने गले के हार की तरह रखता हूँ। गले का हार शरीर के साथ लगा रहता है और गला सबसे उत्तम जगह है हमारे बदन के अंदर। सिर के बाद सिर के ऊपर राजा महाराजा रानियां ताज पहनती हैं और गले के अंदर हार पहनते हैं और ये भी एक बड़ाई की निशानी है। गले के हार से निस्बत देके पीर ने ये फरमाया कि मैं उसको इज्जत के साथ अपने पास रखता हूँ। कुरान शरीफ में भी यही है। अल्लाह फरमाया है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जो मुझे याद करते हैं मैं उन्हें याद करता हूँ। फरिश्तों के अंदर बैठ के मैं अपने उस बंदे का जिक्र करता हूँ तो फरिश्ते जमीन पे आके उस बंदे की मुलाकात करते हैं, उसको देखते हैं, मिलते हैं। इमाम के जो बंदे हैं उसको जो याद करने वाले हैं वो यादी सिर्फ यही नहीं कि जब दुख पड़े तो ही याद करते हैं। दुख के अंदर तो इंसान पुकार करता है और फरियाद करता है, वो याद नहीं। दुख के अंदर हजरत इमाम को पुकारना, याद करना वो यादी नहीं, वो जिक्र में नहीं आता। वो तो हम मदद के लिए उसकी पनाह मांगते हैं, मदद मांगते हैं। लेकिन याद वो है कि जब इंसान अपने सुखों के अंदर से वक्त निकाल के अपने सुख के अंदर भी दुनिया के अंदर खुद को भुला के नहीं बल्कि इमाम की याद के अंदर वक्त निकाले, वो यादी होती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाया कि मेरे जो बंदे हैं दुनिया के अंदर उनको कोई तिजारत या दुनियावी काम काज मेरी याद से गाफिल नहीं करते। यानी एक बंदा है, मालदार है, बिजनेस करता है, रोजी रोजगार के लिए उसके बड़ी तकलीफें उठानी पड़ती हैं, मुसाफरियां करनी पड़ती हैं, तो भी इन सब बातों के अंदर वो अपने खुदा को याद करता रहता है और उसको इस बात का ख्याल रहता है कि मेरा परवरदिगार, मेरा रब जो है, जो मुझे पालने वाला है, हर वक्त मेरे पास है, मुझे देख रहा है। उस आदमी के कामकाज ऐसे ही होते हैं। इस्लाम के अंदर और दुनिया के दूसरे मजहबों के अंदर हमारे सामने इस किस्म की बहुत सी हिकायतें, किस्से, कहानियाँ और मिसालें मौजूद हैं कि जिनकी वजह से हम देखते हैं कि ये लाजिम नहीं कि आप दुनिया छोड़ के जंगल में जाके इबादत करो, उसी को इबादत कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। खास तौर पे हमारे मजहब के अंदर तो यूँ है ही नहीं। आज ही सुबह
اوپنگا جماعت خانے کے اندر فرمان حضرت امام کے پڑے گئے. مولا فرمایا کہ ہمارے اندر سے اخوان الصفا ایک ایسا گروپ تھا جنہوں نے اپنے بدن کے اوپر سختیاں اٹھائیں. سردی میں ٹھنڈے پتلے کپڑے پہنتے تھے، بھوک لگے تو بھی کھانا نہ کھاوے، کار روزگار چھوڑ کے ایکانت میں بیٹھ کے اندھیری کوٹھڑیوں میں عبادت کرتے تھے. انہوں نے اپنے شریر کو دکھ میں ڈال کے اپنی روحانی انتی ترقی کے لیے کوششیں کی. حضرت امام فرمایا ہمارا یہ راستہ نہیں. اخوان الصفا سفید کپڑے پہنتے تھے ہر وقت، گرمی ہوئے ٹھنڈی ہوئے ان کا ایک ہی کپڑا. کھانا خوراک بھی وہ روزے رکھتے تھے. بعض ایسے لوگ تھے کہ روزے رکھتے رکھتے ایک دم سوکھی لکڑی کی طرح پتلے ہو گئے. اصل میں یہ لوگ ایک اسماعیلی گروپ تھا. اسماعیلیوں کے اندر سے ایسے تھوڑے سے آدمی نکلے جن کو ایسا اپنی باطنی ترقی کا خیال پیدا ہوا اور انہوں نے یہ دنیا کی موج ممتا سب کچھ چھوڑ کے اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر جو ہمارے سر پہ رکھے ہوئے حضرت امام کی طرف سے جو ہمارے فرض ہیں وہ فرض بھی انہوں نے چھوڑ دیے. ایک آدمی دنیا کے اندر کسی ماں باپ کا بیٹا ہے، بھائی بہنوں کا بھائی ہے، بیوی کا شوہر ہے، یا عورت ہے تو وہ کسی مرد کی بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے. یہ سب جو ہماری رشتہ داریاں ہیں خدا تعالیٰ فرمایا قرآن میں کہ تمہاری رشتہ داریاں بھی میں نے بنائی ہیں. یعنی یہ دنیا کے فرض بھی ہمارے اوپر خدا کی طرف سے ہے. ماں باپ ہیں تو ان کی سیوا کرو، بڑھاپے میں ان کا خیال رکھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ جب تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ بچے کی طرح ہو جاتے ہیں. ان کے سامنے تم اونچی آواز سے بھی بات مت کرو، مطلب یہ کہ اتنا ان کا ادب مان رکھو. تو ماں باپ کا خیال رکھو، ان کی سیوا کرو. میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا حق ادا کریں. اولاد ہے تو اچھے ماتا پتا بن کے اولاد کی طرف ہمارا فرض پورا کرو کہ خدا نے ہمیں اولاد دی ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی نعمت ہے، نعمت ہے. ایک دفعہ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ واڑی میں آئے. کوئی ایک بھائی کے پاس بچہ بہت روتا تھا تو اس نے اس کو مارا. ماں ہے دو چار تھپڑ مار دیا. امام کی نظر پہنچی. امام فرمایا دیکھو اللہ نے تمہیں اولاد اس لیے دیا ہے کہ تم اس کو اچھی طرح سے رکھو اور مومن بناؤ. اولاد کے بارے میں تمہارے سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو کس طرح دنیا کے اندر رکھا. جس طرح ماتا پتا کی بابت میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے ماتا پتا کی سیوا کی کہ دکھ دیا ان کو، اسی طرح سے اولاد کی بابت میں بھی یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دی، ان کو نیک بنایا، مومن بنایا کہ تم نے ان کو دنیا کے اندر چھوڑ دیا. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنی موج شوق کی خاطر اپنی اولاد کو بھول جاتے ہیں، پھر اولاد بڑی ہو کے بگڑ جاتی ہے. حضرت امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بے ایمان ہو گیا تو اس کا آدھا گناہ مکھی کامڑیا کے اوپر ہے اور آدھا گناہ اس کے ماں باپ کے اوپر ہے. آدھا گناہ مکھی کامڑیا کے اوپر یا عملداروں کے اوپر. اس زمانے میں کوئی ایسوسیشن کی ایسی باتیں نہیں تھی. مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ جماعت کے اندر ان کو لاؤ، یہ مکھی کامڑیا کا فرض ہے، اور ان کو اچھی تعلیم دینا وہ ماتا پتا کا فرض ہے. تو اولاد کی بابت میں بھی خدا ہم سے سوال کرے گا. بھائی بہن ہیں ان کی بابت بھی ہم سے سوال ہوں گے. ایک بھائی بڑا مالدار ہے، دوسرا بھائی غریب ہے، تو اس بھائی کا فرض ہے مالدار کا کہ وہ غریب کا ہاتھ پکڑے اور اس کو محتاج نہ ہونے دے. تو یہ جو دنیا کی ہماری سگپن ہے، دنیا کی رشتے داریاں ہیں، ان کے اندر بھی ہمیں پورا رہنا چاہیے. یہ خدا تعالیٰ کی عبادت ہے. تو یہ جو اخوان الصفا لوگ تھے، صاف کپڑے پہننے والے، سفید رنگ کے کپڑے پہننے والے، اخوان کہتے ہیں بھائیوں کو، اخی کہتے ہیں بھائی کو، اور اس کی جو جمع ہے وہ اخوان ہے. تو ان بھائیوں نے اپنی دنیا چھوڑ دی، دنیا کے فرض چھوڑ دیے اور چلے گئے گفاؤں کے اندر، جنگلوں کے اندر، یہ سمجھ کے کہ ہم کو اس طریقے سے خدا ملے گا. اس طریقے سے خدا نہیں ملتا. خدا کے ملنے کے جو راستے ہیں وہ یہ ہیں کہ خدا نے دنیا کے اندر اگر بھیجا ہے
تو دنیا کے اندر ہمارے اوپر جو خدا نے فرض ڈالے ہوئے ہیں ان فرضوں کو پورا کیا جائے. ایک دفعہ رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے. ابھی اس زمانے کے اندر مسجدوں کے اوپر چھتیں نہیں تھیں تو تھوڑی سی چھت تھی کہ جدھر رسول اللہ یا عملدار آگے بیٹھتے تھے. کمپاؤنڈ بڑا تھا تو پہلے مرد لوگ بیٹھے, اس کے پیچھے بچے ہوتے تھے اور بالکل لاسٹ عورتیں ہوتی تھیں. جب یہ نماز ختم ہو جاتی تھی کہ عورتیں اٹھ کے فوراً چلی جاتی تھیں, کیونکہ گود میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے تھے, گھروں میں نہیں چھوڑتی تھی. تو رسول اللہ ایک دن نماز پڑھا رہے تھے. تو نماز کے اندر صبح کا وقت تھا, صبح کی نماز. تو صبح کی نماز میں جو دعائے قنوت ہوتی ہے, یعنی ایک رکعت ہوتی ہے, کھڑے ہو کے الحمد کی سورت پڑھتے ہیں. ہر رکعت کے اندر سورۃ الحمد تو ہوتا ہی ہے جیسا کہ ہماری دعا میں ہے. اس کے بعد رسول اللہ قرآن شریف کا کوئی سورہ پڑھتے تھے. ابھی نبی صاحب کو مزہ آیا ہوگا تو ایک لمبی سورت شروع کر دی. کافی دیر ہو گئی. جب یہ کافی دیر ہو گئی تو پیچھے سے کچھ بچوں نے رونا شروع کیا. جیسے ہی بچوں نے رونا شروع کیا رسول اللہ نے اس سورت کو وہیں توڑ دیا, وہیں چپ ہو گئے اور فوراً رکوع کر کے دوسری رکعت چھوٹی کر کے, یعنی 1.5 منٹ 2 منٹ کے اندر نماز پوری کر دی. بعد میں عورتیں اٹھ کے چلی گئیں, بچے بھی چلے گئے. کچھ بھائی آدمی جوان وغیرہ تھے جن کو جا کے سونا تھا یا کام پہ اپنے کھیتر پہ جانا تھا, وہ بھی چلے گئے. نبی صاحب کی عادت تھی صبح بیٹھے رہتے تھے اور کچھ اصحاب جن کو علم سیکھنا ہوتا تھا یا کوئی سوال ہوتا تھا یا ان کو کوئی مذہب کی بات کرنی ہوتی تھی تو نبی صاحب کے حضور میں بیٹھے رہتے تھے. کچھ دیر کے بعد ایک آدمی نے کہا, یا نبی آپ نے یہ سورت پڑھتے پڑھتے اس کو ادھوری بیچ میں کٹ کر دیا فوراً. حضور فرمایا میں تو پڑھ رہا تھا اپنے مزے میں, لیکن جب بچوں کے رونے کی آواز آئی تو مجھ کو خیال ہوا کہ میں اکیلا کچھ نماز پڑھنے نہیں آیا, دوسروں کا بھی خیال کروں, اس لیے میں نے فوراً اس کو توڑ دیا. مطلب کیا تھا کہ دنیا کے اندر مذہب کی خاطر ہمیں سختی دکھ اٹھانا ہی چاہیے, ایسا کوئی لازم نہیں. ہاں کبھی ضرورت پڑ گئی کہ مذہب کی خاطر جان دینی ہے تو جان دینے کا وقت آ سکتا ہے ایسا. جیسے کہ نبی صاحب نے لڑائیاں دی تھیں اور ہزاروں مسلمانوں نے مذہب کی خاطر اپنی جان دے دی, اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا. مگر ڈیلی لائف میں ہماری روزانہ کی زندگی کے اندر ہمیں دنیا بھی سنبھالنی ہے, دین بھی سنبھالنا ہے. دنیا دین دونوں سنبھالو. دنیا کو خراب کر کے ہم اپنے دین کو سدھار نہیں سکتے. اچھے کپڑے پہنو, لیکن اچھے کپڑے کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا خیال کپڑوں میں ہی رہے اور اسی طرح سے ہم بن ٹھن کے رہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی کپڑے ہو جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھے کپڑے پہنو, یعنی صاف عزت والے, آبرو والے, شرم ڈھانک سکیں ایسے اچھے کپڑے پہنو. ہمارے مذہب میں کوئی منائی نہیں. عورتیں ہیں دردہ گینا پہنو, کوئی منائی نہیں, لیکن دردہ گینے کے پیچھے ہی ہمارا خیال رہے اور اسی کے ہمارا شوق ہو جائے. کپڑا, دردہ گینا, گھومنا پھرنا, کھانا پینا, یہ شوق کے کارن سے مت پہنو. سماج میں رہنے کے لیے اگر ہم نے اپنی مرتبے کے لیے ان دنیا کے اندر سے بھی ہمیں مزہ اٹھانے کے لیے کبھی ایسی چیزوں کا اپیوگ کرنا پڑے تو ہمارے مذہب نے منائی نہیں کی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کپڑے لتے میں, کھانے پینے کے اندر, دردہ گینے کے اندر, موج شوق کے اندر, گھومنے پھرنے کے اندر اپنا جیون اسی کو بنا لیں اور جیون کا مقصد یہی چیز بن جائے اور مذہب ہمارے سے ہٹ جائے. آپ کو ایک مثال دوں. گئی کل شنیوار تھا رات کو, ادھر تو مجھے معلوم نہیں, لیکن عام طور پہ شنیوار کو شام کی حاضری بہت تھوڑی ہوتی ہے. کیا ہے, لوگ سنیما جاتے ہیں. سنیما جانا کوئی گناہ نہیں, لیکن جماعت خانہ چھوڑ کے تم سنیما جاتے ہو وہ چیز برابر نہیں.
وہ ٹھیک نہیں. سنیما دیکھنا گناہ نہیں، لیکن تم دین کو چھوڑ کے دنیا کی طرف جاؤ وہ ٹھیک نہیں ہے. دین نے ہم کو دنیا کی بہت سی بابتوں میں موج شوق کے لیے ہمیں اجازت دی ہے. اچھا کھانا کھاؤ، لیکن اچھے کھانے کا یہ مطلب نہیں کہ ایسا کھاؤ کہ بیمار ہو جاؤ اور دعا بھی نہ پڑھ سکو. اچھے کپڑے پہننے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ انسان کپڑوں کے ہی پیچھے پڑا رہے. انسان کو اپنی ان دنیاوی چیزوں کے اوپر ایک حد باندھنی چاہیے. ایک دن حضرت رسول اللہ کے حضور میں کوئی دوسرے بادشاہ نے ایک بہت اچھا جبہ بھیجا، پیراہن بھیجا. نبی صاحب کے پاس جب وہ اس راجا کے بادشاہ کے ایلچی یہ سامان لے کے آئے تو بہت سی چیزیں تھیں، آپ نے لوگوں کو دے دی اور اس نے کہا کہ یا نبی یہ جبہ بادشاہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے. رسول اللہ نے وہ پہنا. تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت آیا تو حضور نماز پڑھتے تھے. نماز پڑھتے پڑھتے حدیث میں یوں لکھا ہے، ایسی بہت سی حدیثیں ہیں کہ جن میں سے ہمیں کچھ منن کرنے کی چیزیں ہیں، بہت سی حدیثیں ہم نہیں بھی مانتے. جیسا کہ یہ حدیث یہ سنی کتابوں کی حدیث ہے، مگر ایک داخلہ لینے کی بات ہے. تو نبی کی نظر اس کپڑے کے اوپر نماز کے اندر پڑی. جب آپ نے نماز پوری کی فوراً اٹھ کے وہ جبہ اتار کے کسی فقیر کو دے دیا. بہت قیمتی چیز تھی، کسی فقیر کو دے دیا تو لوگ حیران ہوئے. تو کسی نے پوچھا یا نبی کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا اس کپڑے میں نماز میں خلل ڈالا. مطلب کہنے کا کیا تھا کہ کپڑا پہننا کچھ گناہ نہیں، حضور نے پہنا، لیکن جب اس کی خوبصورتی نے، کپڑے کے ٹیکسچر وغیرہ نے نبی کی نگاہ یا اس کی توجہ کھینچی تو حضور نے وہ پھینک دے دیا. ایک دفعہ حضرت بی بی فاطمہ کو مال غنیمت میں سے کچھ ریشم کا کپڑا ملا کہ جس پہ لال رنگ کی دھاریاں تھیں. ماتا فاطمہ نے دو بیٹے تھے نا، تو دونوں کا کپڑا ملا تھا. حضرت امام حسین بہت ہی چھوٹے تھے، لیکن حضرت حسن کچھ 8 مہینے بڑے تھے، 9 مہینے بڑے تھے. تو ماتا فاطمہ نے دونوں بیٹوں کے کپڑے ملا کے ایک کرتا بنایا اور حضرت حسن کو پہنایا. مولانا حسن کپڑا پہن کے ناچتے کودتے اپنے گھر میں سے گئے نانا کے پاس. آپ دور ہی تھے تو حضور نے ایسا ہاتھ کر کے روک دیا. حضرت حسن رک گئے، نانا نے ایسا ہاتھ کر کے روک دیا. بی بی فاطمہ پیچھے تھی. فرمایا فاطمہ بیٹی یہ آگ کے کپڑے اس کو اتار ڈالو. بی بی فاطمہ چپ ہو گئی، فوراً اندر چلی گئی اور اس کے کپڑا وہ اتار کے دوسرے کپڑے پہنائے. نانا کی گود میں آ کے بیٹھے. ماتا فاطمہ کو ذرا رنج ہوا. ایک ماں ہے، خوشی کے ساتھ محنت کر کے اس نے ایک اچھا کپڑا اپنے بیٹے کے لیے بنایا، لیکن باپ نے منع کیا، ذرا افسردہ تھی. تو حضور کہتے ہیں بیٹی فاطمہ کیا تو چاہتی ہے کہ میری اولاد کو تم آگ کے کپڑے پہناوے؟ تو پوچھا یا ابا جان آگ کے کپڑے کیوں؟ فرمایا کہ یہ شوق جو نظر کھینچے، اٹریکٹیو، ایسے کپڑے پہن کے لوگوں کو تم اپنی طرف کھینچتے ہو. اللہ نے ایسے کپڑے پہننے کی منائی کی ہے. ایسا آبھوشن، ایسا لباس، ایسے کپڑے، ایسی بناوٹ، ایسا فیشن صرف کپڑے میں نہیں، ہر بات کے اندر کہ لوگ اس کی طرف توجہ کرے اور وہ بڑائی میں آ جائے. روحانیت کے لیے، عبادت کے کارن یہ چیزیں منع کی گئی، کیونکہ عبادت میں خلل ہوتا ہے. ہماری جو بیت الخیال کی عبادت ہے یہ ایک ایسی لطیف چیز ہے. لطیف کہتے ہیں ایسی اونچے وستو، درجے کی وستو چیز ہے یہ کہ جس کے اندر ہمیں بہت دھیان رکھنا چاہیے. ہیرے موتیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اور اس میں کیا ہے؟ سادگی، سمپلیسٹی، نرماس اور حلیمی. صبح کی عبادت کا مقصد یہ ہے
نور کا دینا تو حضرت امام کے ہاتھ میں ہے، جس پہ راضی ہوگا اس کو اپنا نور عنایت کرے گا۔ مولا فرمایا یہ نور کا پانا تمہارا حق نہیں، جب راضی ہو جائے گا خدا تو وہ بخشش دے گا۔ لیکن بیت الخیال کی عبادت ہمارے اندر نرماس، سہنشیلتا، حلیمی، انگلش میں ہیوملٹی کہتے ہیں، وہ پیدا کرتی ہے۔ کپڑے، کھانا پینا، اٹھنا، بول چال، لین دین، ایک دوسرے کے ساتھ ہماری یاری دوستی، سگا سبندی، ان سب کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے پریم سے بھرا ہوا، بالکل سنسیئر اور پاک ہونا چاہیے، جس میں کوئی بھی ویر ورودھ، حسد، نیتی خراب نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس طرح مدد کرو کہ کسی کو پتہ نہ لگے، مدد کرتے وقت بھی ہمارے دل میں بڑائی پیدا نہ ہوئے۔ یہ سب اعمال جو ہیں وہ عبادت ہے، یہ سب اعمال مل کے عبادت بنتی ہیں۔ اس کے لیے فرمایا کہ جو میرا داس ہے، میرا جو چاہنے والا ہے، میرا جو مرید ہے، میں اس کو اپنے گلے کا ہار کر کے رکھتا ہوں، وہ میرے نزدیک رہتا ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ مولا راضی ہو جائے۔ امام کو راضی کرنے کے لیے ہی وہ سب کام کرتا ہے، اور وہ کوئی بھی برائی نہیں کرتا اس لیے کہ میرا مولا ناراض نہ ہو جائے۔ جب انسان کی نظر میں یہ بات آتی ہے تب اس کو بیت الخیال کی عبادت اونچا اٹھاتی ہے۔ بیت الخیال کی عبادت جو ہے وہ ایک گھوڑے کی سواری کی طرح ہے۔ امام فرمایا ایک گھوڑے سوار کہ چنچل گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ لگام کو ڈھیلی کر دے گا تو گھوڑا اس کو اٹھا کے نیچے پھینک دے گا۔ مولا کہتے ہیں گھوڑا ہے وہ تمہارا من ہے، لگام تمہارا ایمان ہے۔ اپنے من کے گھوڑے پہ ایمان کی لگام لگاؤ۔ کچھ بھی کام کرتے وقت من تو کہے گا چلو ایسا کریں، لیکن ایمان کہے گا نہیں یہ بات برابر نہیں، تو من کو روک لو، من کو روک لو۔ اور دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی ہے مولا نے۔ فرمایا عیسیٰ نبی ایک صبح کے وقت اپنے مسجد میں سے نکلے، کچھ اصحاب ساتھ تھے، باتیں کرتے جاتے تھے۔ سامنے سے ایک فقیر درویش جیسا آدمی دکھا تو نبی عیسیٰ اس کو دیکھ کے الٹے منہ پھرے اور بھاگ کے ایک گلی تھی اس میں جا کے چھپ گئے۔ اصحاب لوگ بڑے حیران ہوئے کہ عیسیٰ نبی اس طرح سے ڈر کے بھاگے جیسے وہ کوئی سی تھا، یا کبھی کبھی کوئی پیسہ مانگنے والا آدمی کسی کے پیچھے پڑتا ہے اور دینے والا اس کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ نبی صاحب بھاگ گئے۔ جب وہ آدمی پسار ہو گیا نبی باہر نکلے، اصحابوں نے پوچھا یا حضرت آپ مردے کو جیتا کرتے ہو، جنگل کے سینگ وغیرہ جو ہیں ان سے آپ ڈرتے نہیں؟ ایک درویش جیسے آدمی کو دیکھ کے بھاگ گئے۔ حضور نے فرمایا ہاں وہ نادان آدمی ہے، میری کلام کا اثر سی اور ورو کے اوپر ہوتا ہے، مردے پہ زندہ ہو جانے کی قوت آ جاتی ہے، لیکن ایک نادان آدمی کے دل پہ میرے بات کا اثر نہیں ہوتا، نادان سے بھاگ جائے۔ حضرت امام فرمایا جو نادان ہیں ان سے دور رہو۔ نادان کون؟ جو آپ کو مذہب سے پھیرا ڈالے، جو آپ کو دھرم کی بات سے روکے، وہ نادان، وہ سب سے بڑا نادان ہے کہ دعا کا وقت ہے اور وہ آپ کو باتیں کرا کے دعا کے وقت سے آپ کو ہٹا رہا ہے، وہ شیطان ہے، وہ نادان ہے۔ میں ابھی نیروبی تھا 15 دن پہلے، ایک آدمی کے گھر کھانا کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے کچھ باتیں نکلی، پھر وہ باتیں اتنی لمبی ہوئی کہ کھانے کے بعد ہم بیٹھے تو 2 گھنٹے تک بیٹھے۔ وہ آدمی کہتا ہے بھلا مشنری صاحب مجھے ایک بات پوچھنی ہے، میری عورت کے ساتھ روز اس بات میں تکرار ہوتی ہے، بھلا پتے کھیلنا کچھ گناہ ہے؟
میں نے کہا پتے کھیلنا کچھ گناہ نہیں، لیکن کس وقت کھیلنا، کیسے کھیلنا، اس کے اوپر آدھار ہے۔ اگر تم شام کے وقت پتے کارڈ کھیلتے ہو اور دعا جماعت خانہ چوک جاتے ہو تو ضرور حرام ہے۔ اس کی عورت بہت خوش ہوئی کہ مشنری صاحب یہی بات میری اس کے ساتھ جھگڑے کی ہے۔ شنیوار کی دوپہر کو کھانا کھا کے یہ 4-5 یار دوست بیٹھتے ہیں تو پھر اتوار کی رات کو 12 بجے چھوڑتے ہیں۔ میں نے کہا اس درمیان کھانا کھاتے رہتے ہیں، سگریٹیں پھونکتے رہتے ہیں اور جماعت خانے نہیں جاتے۔ وہ آدمی کی آنکھ نیچی ہو گئی۔ وہ دوست اس کے لیے شیطان کا روپ بن کے آئے۔ روز جماعت خانے جانے والا آدمی، صبح شام جماعت خانے جانے والا آدمی، دسبندی آدمی ہے، لیکن شنیوار کی رات، رویوار کی صبح اور رویوار کی شام 3 دفعہ جماعت خانہ چوک گیا۔ یہ لعنت ہے۔ ایسی کوئی بھی چیز، یہ تو ایک مثال ہے، ایک داخلہ ہے، لیکن ایسی اور بھی کوئی چیز، شنیوار ہوا، چلو بھائی کیا ہوا، آج چلو ہم سنیما چلے جائیں، جماعت خانے تو روز جاتے ہیں، ایک دن سنیما جائے تو کیا ہوا۔ بس یہی ہماری بھول ہے، یہی ہماری نادانیت ہے۔ ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے، کون سی نہیں۔ حضرت امام فرمایا تھا تمہارا یہ جیون جو ہے اس موت کے بعد کے جیون کے سامنے دنیا کا جیون ایک بہت ہی چھوٹی مدت کے لیے ہے، 1 سیکنڈ کے برابر لگتا ہے۔ ہمیں مرنا ہے، یہ تو ہم ٹیمپریری اس دنیا میں آ گئے، اس دنیا کے اندر ہمارے حساب سے ہمیں 100 برس ایک لمبے لگتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں تمہارے 50,000 برس میرے ایک دن کے برابر ہے۔ قرآن شریف میں ہے 50,000 برس کا خدا کے سامنے ایک دن ہے۔ تو یہ ہمارے 100 برس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں، اور ہر آدمی تو 100 برس نہیں جیتا نا، 30-40 برس میں بھی مر جاتے ہیں، 25 برس میں مر جاتے ہیں، چھوٹے بچے بھی مر جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آئے۔ موت نہ چھوٹے کو چھوڑتی نہ بڑے کو چھوڑتی۔ تو ہماری یہ زندگی تو کچھ بھی نہیں، یہ ایک سپنے کی مثال ہے۔ اس زندگی کے سامنے ہماری وہ جو زندگی ہے دوسری روحانی زندگی تو بہت لمبی ہے، اس زندگی کو خراب کرتے ہیں ہم یہ تھوڑی سی زندگی کے لیے۔ ہماری یہ چھوٹی سی جو زندگی ہے وہ ہماری اس لمبی زندگی کو بگاڑ ڈالے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ برابر بھی نہیں کہ ہم خاص طور پہ جو بیت الخیال کے ممبر ہیں، جنہوں نے امام کے حضور میں خود اپنی راضی خوشی سے والنٹریلی جا کے بول مانگا اور امام نے رحم کر کے اپنا اسم اعظم نام ان کو عنایت کیا، یہ ایک امام کے ساتھ اندر سبند جوڑنے کی بات ہے۔ بیت الخیال کا جو بول ہے، حضرت امام فرمایا تمہارے اور میرے بیچ میں اور کوئی نہیں، تم میرے انگت سبند میں آتے ہو۔ ایسا تعلق، ایسا رشتہ سبند حضرت امام کے ساتھ جوڑ کے پھر ہم جو کبھی بیت الخیال کی عبادت میں سستی غفلت کریں اور ہم اپنے دین کو دنیا کی خاطر بگاڑ ڈالیں، مومنوں ہمارے لیے یہ چیز واجب نہیں ہے، ہمارے لیے نہیں۔ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو کرنے دو۔ امام فرمایا عام مسلمان بھائیوں نے یہ سمجھ لیا، نماز پڑھ لی، رمضان میں روزے رکھ لیے، چلو ہم نے اسلام پورا کر لیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ بات ہم نہیں مانتے۔ ابھی رمضان مہینہ چاند رات آئے گی نا، تو یہ رمضان کی چاند رات ہے۔ رمضان میں لوگ روزے رکھ لیتے ہیں، نماز 1-2 پڑھ لیتے ہیں، یا کوئی ایسے تھوڑے لوگ ہیں جو 5 وقت کی برابر نماز پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ چلو ہم نے اسلام پورا کر لیا۔ مذہب پورا نہیں ہوتا۔ حضرت امام فرمایا ہم تو اور کچھ اس کے اندر سے پانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چیز ہے روحانیت۔ روحانیت ہمارا جو اصل مقصد ہے روحانیت کا ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو اس دنیا میں رہنے کے ایم سے نہیں آئے۔ ٹرین کے اندر اگر ہم بیٹھے ہیں تو ہمارا کوئی ڈیسٹینیشن ہے، کوئی منزل ہے، بھئی ڈوڈوما جانا ہے، ٹبورا جانا ہے، نیروبی جانا ہے، کسومو جانا ہے،
ٹرین میں، پلین میں، اسٹیمر میں، کہیں بھی آپ مسافری کرتے ہو تو مسافری کا ایک ایم ہے کہ وہاں جا کے مجھے اترنا ہے، ساری زندگی ٹرین کے اندر گزارنی نہیں۔ اسی طرح سے ہم اس دنیا کے اندر مسافر ہیں، اور مسافری کا ایک اینڈ ہے۔ موت جس دن آئے گی اس دن ٹرین کھڑی ہو گئی اور ہم اتر کے اپنی منزل پہ چلے جانا ہے، تو اس منزل کا کچھ خیال تو ہو گئے نا کہ بھئی ہم اپنا سامان سب کچھ اس دنیا میں ٹرین میں چھوڑ دیں گے کہ جدھر اتریں گے تو اپنا میوزک و اپنا اسباب ساتھ لے کے جائیں گے، تو ہم بھی اسباب اپنا ساتھ لے کے جائیں گے۔ امام کے ان فرمانوں کے اندر جو صبح بیت الخیال کے فرمان ہوتے ہیں، آپ لوگ کبھی دھیان سے سنو۔ مکھی کامڑیاؤں کو میں عرض کرتا ہوں کہ بن سکے اتنے شارٹ فرمان پڑے جائیں، کیونکہ اگر تھوڑے فرمان 4-5 لیٹی کے ہی، زیادہ لمبے نہیں، تو تھوڑے فرمان صبح کے وقت خاص طور پہ، شام کو تو پھر بھلے جتنے پڑھنے ہوئے پڑھے جا سکیں، لیکن فرمان جماعت خانے میں جتنے شارٹ پڑھے جائیں اتنے جلدی یاد رہ سکتے ہیں۔ یعنی بہت لمبے فرمان پڑھے جاتے ہیں تو بہت سے سننے والوں کو یاد ہی نہیں رہتے۔ جب فرمان پڑھے جائیں تو اس وقت اپنی تسبیحاں نکالنی بند کرو، سارا خیال ان فرمانوں کے اندر رکھو۔ گنانوں کے وقت بھی بن سکے تو گنان ساتھ بولو، اور گنان کی لیٹی کے اندر کیا فرمایا ہے، گنان کے شبدوں کے اندر کیا چیز پیروں نے کہی ہے، اس کے اوپر دھیان کرو، اپنے دل کے اندر اس کو منن کرو۔ یہ چیزیں ہمیں بیت الخیال میں کام آئیں گی۔ بیت الخیال صرف اتنا نہیں کہ 4 بجے آ کے 5 بجے تک ہم بیٹھک کریں اور اپنے بول کو یاد کریں۔ دینداروں 24 گھنٹے ہماری بیت الخیال کی عبادت ہے، 24 گھنٹے ہمارے اعمال، بول چال، ہماری نظر، ہمارے خیال، ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارے ناک کان منہ وغیرہ جو کچھ بھی ہیں وہ سب عبادت میں رہیں۔ حضرت امام فرمایا 1 گھنٹے کی اس عبادت کے علاوہ سارا دن یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا وہاب، پیر شاہ، جو نام تم کو ٹھیک لگے، حضرت امام کے فرمان میں ہے، جو تمہیں پسند ہوگے، سارا دن اس کا جاب کرتے رہو، رٹن کرتے رہو، اس کو یاد کرتے رہو، صلوات پڑھتے رہو۔ مطلب کیا ہے کہ ہمارا مولا کے ساتھ صبر چالو رہے، لیٹی دیٹی کے اندر بھی، بزنس روزگار کے اندر بھی، بائیاں گھر کے کام دھندے کے اندر بھی اپنے مولا کے ساتھ اپنی سرتی لگا کے دنیا کے کام کاج کرتے رہو۔ تو ہمارا امام کے ساتھ یہ جو تعلق ہے وہ کیسا ہوگا؟ بھلے ہمیں آنکھ سے نہیں دکھے، لیکن میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ کبھی آپ نے اس طرح کیا تو روحانیاں اور فرشتے آپ کے پاس آ کے آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ کے اوپر صلوات پڑھتے ہیں، آپ کے اوپر صلوات پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ان کو سلامت رکھ، آباد رکھ، تیری رحمتوں میں آنے۔ ہم جس طرح رسول اور اس کی آل کے اوپر صلوات پڑھتے ہیں، اس طرح سے فرشتے ہمارے اوپر، مومنین کے اوپر صلوات پڑھتے ہیں، اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دنیا کے اندر دکھ سکھ لگے پڑے ہیں اور دکھ سکھ آئیں گے دینداروں، اس لیے کہ ہم اس دنیا کے اندر تبھی آئے ہیں کہ گئے جنم کے اندر ہمارا قرضہ رہا۔ اگر گئے جنم کے اندر ہماری سلیٹ کلین صاف ہوتی تو اس دنیا میں ہمیں جنم نہیں ملتا۔ ہاں ایک بات ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ کبھی کبھی اپنے فرشتوں میں سے دنیا کے اندر انسان بنا کے بھیجتا ہے، مگر ایسے بہت تھوڑے، جیسے کہ مولانا علی شاہ ماں باپ نے وزیر اسماعیل گانجی کے لیے فرمایا تھا کہ خدا نے جب روحانیاں بنائی اور روحانیوں نے جب سجدہ کیا تو 3 نمبر کی روحانی وزیر اسماعیل کی تھی، یعنی وزیر اسماعیل کی روحانی، اس کی روح اتنی اونچی درجے کی تھی، وہ دنیا کے اندر کوئی مقصد لے کے بھیجا گیا تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے، نبی بھیجتا ہے، اس طرح سے خدا تعالیٰ اپنے فرشتوں میں سے دنیا کے اندر کچھ کام کرنے کے لیے، لوگوں کو دورونی دینے کے لیے رسول و نبیوں کے علاوہ
ایسے آدمی بھیجتا ہے تو وہ اور بات ہے، مگر ہم گئے جنم کے قرضدار ہیں، اس لیے ہم اس جنم کے اندر پیدا ہوئے، تو ہماری اس دنیا کے اندر ابھی کی جو لائف ہے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ گئے جنم کا ہمارے اوپر قرضہ ہے، لیکن کبھی ہم نے وہ قرضہ نہ چکایا اور اوپر سے قرضہ زیادہ کر لیا، اس جنم کے اندر بھی ہم نے گناہ پاپ کیے تو ڈبل قرضہ ہو جائے گا، تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ ہم کو تو کٹ شارٹ کرنا ہے، اس لیے امام نے ہمیں بہت سی بخششیں دی۔ آپ کو پتا ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو پیسے والے جو دیش ہیں وہ بہت سی ایڈ دیتے ہیں، گرانٹ دیتے ہیں، بہت سے قرضے بھی دیتے ہیں، قرضے کی چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ ہوتی ہے انٹرسٹ کی، لیکن بہت سے اس کو گرانٹ دے دیتے ہیں۔ بھئی پڑھو پیپر کے اندر فلانے ملک نے تنزانیہ کو $25 لاکھ دے دیے گرانٹ کے، فلانے ملک نے آئیوری کوسٹ کو 2-4 لاکھ یا 2-4 کروڑ گرانٹ دے دی۔ یہ گرانٹ ایک جات کی بخشش ہے مدد کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے ہمارے مذہب کے اندر 5 بار سال ہے، لائف ڈیڈیکیشن ہے، ایسی اور بہت سی باتیں ہیں جو گرانٹ میں آتی ہیں، بخشش میں آتی ہیں۔ امام کی دعا شیش کالیکے کے مبارک لے کے آتی ہے۔ ہم جماعت خانوں کے اندر مفتی کامریا کی خانہ ودان سنتے ہیں، یہ سب ہمارے لیے گرانٹ ہے، یہ ہمارے لیے مدد ہے، ایڈ ہے، یہ چیزیں ہمیں پش کرتی ہیں عبادت کے اندر۔ ہر وقت جب بھی حضرت امام کے فرمان پڑے جائیں اور اس میں خانہ ودان آوے تو آمین کہو، بھلے وہ فرمان 50 برس پرانا ہوئے، امام کبھی پرانا جھونا نہیں۔ ایسا نہیں سمجھنا کہ حضرت امام نے بمبئی میں فرمان کیا اور یہ فرمان کرنے کے بعد جب صاحب نے خانہ ودان فرمائی تو ادھر اس وقت 2-4 ہزار آدمیوں کے لیے ہی خانہ ودان نہیں تھی۔ آپ جب بھی حضرت امام کے مکھ مبارک سے یا فرمانوں میں خانہ ودان کا لفظ سنو، دعا آشیش کا لفظ سنو، یا اس نے اور کوئی ہمارے لیے دعا مانگی اور ہمیں دعا دی، تو اپنے من میں اس کو حاضر ناظر سمجھ کے، اور وہ ہر وقت حاضر ناظر ہے ہی، آمین کہو، یہ بھی آپ کو بخشش ملے گی۔ مکھی کامریا خانہ ودان کہہ رہے ہیں تو آمین کہو دل کے اندر، یہ بھی ایک قسم کی بخشش ہے۔ ایک دوسرے بھائی کی ہم نے مدد کی، ہم نے اس میں کوئی سوارتھ نہیں کیا، خالص خداوند حضرت امام کی خوشی کی خاطر کبھی ہم نے اس کی مدد کی تو وہ مدد بھی ہمیں بیت الخیال کی عبادت میں کام آئے گی۔ تو اس طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے کام کاج جتنے بھی ہیں ہمیں ان پر ثواب ملتا ہے، اور یہ ثواب ہماری روحانی کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ رسول اللہ ایک دن بیٹھے تھے تو کچھ آدمی بھی بیٹھے تھے، ایک آدمی نے ایک دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یا نبی، یہ آدمی مذہب کی خدمت کرتا ہے، واعظ نصیحت کرتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ حضور نے اس کو بہت دعا فرمائی۔ اب سے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ کہتے یا نبی کچھ کام نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم نے کچھ کام نہیں کیا تو کھاتے کیسے ہو؟ کہتا یا نبی یہ فلانا بھائی ہے نا، وہ میرے کھانے پینے کی مدد کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تیرے سے زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ مطلب کیا تھا کہ تو اگر ساری زندگی اپنی دنیا کے کار و روزگار کو چھوڑ کے اور اپنے کھانے پینے کا بوجھ کسی آدمی کے اوپر ڈال کے، اور تم جو دین کی خدمت کرتے ہو تو جس کے اوپر تم نے اپنے کھانے پینے کا بوجھ ڈال دیا، حالانکہ وہ بوجھ اللہ کے اوپر ہے مگر تم نے اس پہ ڈال دیا، تو اس کو ثواب اس سے زیادہ ہے۔ ہاں، جو لوگ مشنری ہیں، ٹیچر ہیں، یا جماعت کے اندر پگاردار کام کرتے ہیں، انہوں نے کسی آدمی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا، وہ تو خود اللہ کے اوپر بوجھ ہے، وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر کار روزگار کرو، کام کاج کرو، نارمل زندگی گزارو، نارمل، اور اس نارمل زندگی کے اندر اپنی روحانی انتی کے لیے، روحانی ترقی کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہو۔ ہمارے اعمال صاف پاک ہونے چاہیے، تب جا کے خداوند تعالیٰ کی ہمارے اوپر رحمت ہوئے۔ دیندارو،
اس وقت جو ہم خاص طور پہ تنزانیہ کے اندر ٹائم پسار کر رہے ہیں، بہت مشکل ٹائم ہے، زیادہ چنتا سے بھرا ہوا، ہمارے دماغوں کے اوپر بڑی ٹینشن ہے۔ یہ چیزیں ہو سکتا ہے ہمیں بیت الخیال کی عبادت کے اندر ہانیکارک بھی ہوں یا عادی آتی ہوں، فکر مت کرو، اس کے لیے بھی دعائیں مانگتے رہو، اور اس ٹینشن کو مولا کبھی نہ کبھی ضرور آسان کر دے گا، مگر بیت الخیال کی عبادت چالو رکھو۔ حضرت امام کہتے ہیں تمہارا دھیان لگے نہ لگے مگر تم عبادت کرو، تم کوشش کرو دھیان لگانے کی، دھیان لگانے کی کوشش کرو، مگر پھر بھی جو دھیان کبھی نہ لگے تو تمہارا مغز جو ہے وہ مشین نہیں۔ عبادت روز کرو، روز اٹھو، جماعت خانے آ سکتے ہو ہر روز ضرور آؤ، اس میں زیادہ فائدہ ہے گھر پہ عبادت کرنے سے، جماعت خانے آ کے عبادت کرنے میں بہت فائدہ ہے۔ دھیان لگانے کا ایک تو راستہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ پہلی چیز تو یہ ہے دھیان لگانے کے لیے، عبادت کرنے والے کے لیے رات کو بن سکے اتنا تھوڑا کھاؤ، اپنی ایج کے حساب سے۔ ایک 25 برس کا جوان ہے اور ایک 60 برس کا ہے، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ اپنی عمر کا حساب کر کے رات کو جتنا بن سکے اتنا تھوڑا کھاؤ، اور سونے اور کھانے کے بیچ میں کم از کم 1.5 گھنٹہ رکھو۔ ایسا نہیں ہے کہ کھا کے آپ سو جاؤ، وہ بری بات ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کم از کم 1.5 کلاک جاگو۔ کھانے کو ایسا ایڈجسٹ کرو کہ آپ کی نیند کا جو ٹائم ہے اس سے 1.5 گھنٹے پہلے کھانا کھا لو، 1.5 سے زیادہ ہوگا تو اور بھی اچھا، کیونکہ لگ بھگ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے اسٹمک کے اندر کھانا لیور میں سے آئے ہوئے جو بائل اور ایسڈ ہوتے ہیں اس میں مکس ہونے میں، اس کو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ کبھی آپ سو جاؤ گے تو آپ کا جو لیور ہے وہ سلو ہو جائے گا، اس کے اندر سے بائل اور اس کے اندر سے جو ایسڈ کھانے کو ہضم کرنے کے لیے آتے ہیں وہ سلو ہو جائیں گے، اور صبح جب بھی آپ اٹھو گے تو وہ کھانا اسٹمک میں پڑا ہوگا، آپ کو ڈکار بھی آئیں گے، سستی آئے گی، بدن ایسا ہو جائے گا کہ سو جانے کو من ہوئے گا۔ اس لیے کھانا کھانے کے کم از کم 1.5 گھنٹے تک جاگو اور پھر سو۔ اور صبح کی عبادت کرنے والے کو رات کے اجاگرے بھی اچھے نہیں۔ کوئی ایسا خاص دن ہو گیا تو دوسرے دن صبح یا دوپہر کو سو لو، لیکن کم از کم 5 گھنٹے کی نیندر ہونی چاہیے، کم از کم۔ 3:45 بجے اٹھو، 10:30 بجے سو جاؤ تو آپ 3:45 بجے فریش اٹھ سکو گے، اور کبھی 10:30 بجے سونا ہے تو رات کو 8:30-9 بجے تک کھانا کھا لو۔ دھیان لگانے کے لیے آپ کو یہ چیز بہت کام آئے گی۔ ایک ہی دن میں آپ کو فرق نہیں لگے گا، مگر جیسے جیسے آپ ایسی عادت بنا ڈالو گے زیادہ اچھا ہوئے گا۔ دوسری چیز کہ رات کو جب آپ سونے کے لیے جاؤ تو آپ ضرور کچھ نہ کچھ تسبیح دعا ضرور کہو۔ ایک آدھ تسبیح نکالو، مولا کے پاس دعا مانگو۔ امام سلطان احمد شاہ نے ہم کو فرمان میں فرمایا کہ رات کو سوتے وقت میرا مومن دعا مانگ کے سوتا ہے، یا مولا مجھے صبح جلدی اٹھانا، میں تیری عبادت کروں، میں تجھے یاد کروں، میرے گناہ معاف کر دے، سارا دن میں نے بہت سے گناہ کیے ہیں۔ اس طرح اپنے مولا کے ساتھ باتیں کر کے آپ سو، بھلے بیٹھے بیٹھے، بھلے لیٹے لیٹے، آنکھیں بند کر کے بھی آپ سونے کی تیاری میں اس وقت آپ امام کے ساتھ باتیں کر کے سو جاؤ تو آپ کی نیند بھی ایسی اچھی ہوئے گی کہ اس کے اندر بھی آپ کو روحانی فائدے ملیں گے۔ حضرت امام فرمایا جو مومن رات کو مجھے یاد کر کے سوتا ہے ساری رات میں اس کے پلنگ کی چوکی کرتا، وہ میری حفاظت میں ہے، وہ میری پناہ میں ہے۔ صبح جب آپ اٹھو گے تو آپ کی نیند بھی عبادت میں شامل ہوتی ہے۔ جب بھی آپ صبح اٹھو برش وغیرہ کرو، آدھا گلاس پانی پیو، گرم پانی پیو زیادہ اچھا ہے، گرم نہیں پیتے ٹھنڈا پیو۔ گرم پانی تھرموس میں رات کو رکھ سکتے ہیں، آدھا گلاس، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ زیادہ پیو گے پیشاب کی حاجت ہوئے گی۔ آدھا گلاس اس لیے کہ رات کو بہت سا نیندر کے اندر ہمارا پانی سوکھ گیا ہے اور بلڈ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے، تو آدھا گلاس گرم یا ٹھنڈا، فریج کا نہیں،
ایسا ہی باہر رکھا ہوا ٹونگی کی طرح کا پانی پیو، آدھا گلاس پانی پیو، جمت کھانے جانا ہے جمت کھانے ضرور جاؤ، لیکن کبھی دور یا اور کارن سے نہیں جا سکتے تو آپ زمین کے اوپر بیٹھ کے، پلنگ پہ نہیں یا کرسی پہ بیٹھو، آپ عبادت کرو۔ عبادت سے پہلے پھر تھوڑی سی دعا مانگو، مولا تو جانتا ہے میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، میرا ہاتھ پکڑ، یعنی مجھے دوربنی دے، مجھے گائیڈ کر، مجھے ایکاگرتا دے، میرا دھیان لگے، میری سرتی لگے، ایسی دعائیں مانگو۔ ان دعاؤں مانگنے کے بعد آپ عبادت شروع کرو، اور عبادت جب بھی شروع کرو تو سانس لے کے تھوڑا روکو، پھر سانس نکال کے پھر تھوڑا روکو، اسی طرح سے پریکٹس کرو گے۔ یہ 30 دن کا طریقہ ہے، اس طرح آپ کا دھیان لگے گا۔ یہ پریکٹس روز کرو گے، انشاءاللہ آپ کو برس 2 برس کے اندر بہت فائدہ ہوگا۔ مولا آپ کو سکھی آپ